अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि लॉकडाउन का फैसला मुश्तरका तौर पर किया जाएगा और इसमें तौसीक का इम्कान है। ये फैसला वज़ीर आला सिंध की दरख्वास्त पर हुआ। मुराद अली शाह ने वफाक से कुछ वक्त मांगा था ताकि लॉकडाउन का ज़ाब्ता इखलाक मुश्तरका तौर पर तमाम सूबे अपनाएं। इस फैसले से पहले आज चीफ जस्टिस गुलजार अहमद अपनी ऑब्जर्वेशंस में कह चुके हैं कि मुशीर सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा को अपने ओहदे से हटा दिया जाए। अटॉर्नी जनरल जावेद खान ने कहा कि इस मौके पर मामले खुसूसी को हटाना तबाकुन फैसला होगा। उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि इस मामले को हुकूमत पर छोड़ दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुशीरों और वजीरों की एक फौज मौजूद है, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हो रहा। करप्ट लोग वजीर और मुशीर लगाए गए। अदालत ने पार्लियामेंट का इजलास ना बुलाए जाने के बारे में भी पूछा। नाजरीन, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और पंजाब हुकूमत में बतौर वज़ीर सेहत काम कर रही हैं। उनके साथ तशरीफ रखती है सायरा अफजल तारर साहिबा, उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। वो नून लीग की हुकूमत में वफाकी वज़ीर सेहत रह चुकी हैं। और हमारे साथ सिंध से होंगे मुर्तज़ा वहाब साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान हैं और पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेटर भी रह चुके हैं। सबसे पहले मुर्तज़ा साहब, आपसे सवाल होगा कि सिंध ये क्यों मुतालबा कर रहा है कि मुश्तरका तौर के ऊपर ही लॉकडाउन होना चाहिए? इसकी क्या वजूहात हैं और ये क्यों ज़रूरी है? मुनीज़े, देखिए, सिंध गवर्नमेंट ये समझती है कि कोरोना वायरस किसी शहर का, डिस्ट्रिक्ट का, सूबे का मसला नहीं है। ये इसके लिए पूरी एक कौमी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और नेचुरली कौमी स्ट्रैटेजी जो है वो सिंध गवर्नमेंट अकेले अडॉप्ट नहीं कर सकती। उसके ऊपर एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ थॉट होना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट को उसको लीड करना चाहिए एज दी सीनियर पार्टनर इन द फेडरेशन, और वो चारों सूबों को, आज़ाद कश्मीर को, गिलगित बल्तिस्तान को साथ लेकर आगे बढ़े। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कोई भी सूबा अगर अकेले इकदाम उठाएगा और बाकी सूबे या फेडरल गवर्नमेंट उसको कॉम्प्लीमेंट उस तरीके से नहीं करेंगे तो जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पाएगा। इसलिए सिंध गवर्नमेंट का और वज़ीर आला सिंध का ये पॉइंट ऑफ व्यू था। जो आज उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग की उसमें भी यही पॉइंट ऑफ व्यू बड़े रिस्पेक्टफुली अवाम के सामने रखा, और जब वज़ीर आज़म से आज मीटिंग थी तमाम स्टेक होल्डर्स की, उसके अंदर भी यही सबमिशन सिंध गवर्नमेंट की चीफ मिनिस्टर की फेडरल गवर्नमेंट के सामने थी। यास्मीन साहिबा, चूँकि आप वज़ीर सेहत हैं और इस मामले को आप अच्छी तरीके से समझती हैं, आप क्या समझती हैं कि ये ज़्यादा बेहतर ना होता कि अगर लॉकडाउन होता उसका एक ही जगह फैसला होता, पहले से ही जो है एक यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट किया जाता ताकि हुकूमत के अंदर यूनिफॉर्मिटी के तौर के ऊपर ये लॉकडाउन हो सकता पूरे मुल्क के अंदर? मेरा ख्याल है जी पिछले 2 हफ्तों से तो काफ़ी हद तक यूनिफॉर्मिटी है जहाँ तक लॉकडाउन का ताल्लुक है। अगर आप देखिए तो इस वक्त सिचुएशन इस तरह की डेवलप हुई हुई है कि हमारे पास इस वक्त टोटल नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं 2667 है, और हम लोगों ने जब से ये पहला मरीज़ आया है उस पहले मरीज़ से ही हमने ये, आपको पता, लॉकडाउन का सिलसिला शुरू कर दिया था। और लॉकडाउन का सिलसिला इसी तरह सिंध ने भी किया, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा ने भी किया। तो बहुत हद तक देयर इज़ यूनिफॉर्म, बिल्कुल एक यूनिफॉर्म सिचुएशन है। तो मेरा ख्याल है जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का कि हमने आगे मज़ीद क्या करना है, मैं आपको एक बात बताती चली जाऊं कि हमें सबको एक यूनिफॉर्म तरीके से डिसीजन अपने अपने केसेस के मुताबिक करना होगी। मेरा ख्याल है इस वक्त जो हमारे सामने सिचुएशन है वो जिस तरह जैसे हमारे हॉट स्पॉट्स हैं, जैसे लाहौर के अंदर हमारा हॉट स्पॉट डेवलप हो रहा है, अगर मैं देखूं तो 554 केसेस हैं। तो हमारा लॉकडाउन जो है कुछ इलाके में बहुत ज़्यादा सख्त है और कुछ इलाके के अंदर उसको नरम कर दिया गया है। इस वजह से कि फॉर एग्ज़ाम्पल नरम इस तरह भी नहीं किया कि खुदा न खास्ता सारी दुकानें खुली हैं। इम्पॉर्टेंट है कि जो दुकानें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी इस सिलसिले की, जैसे कि अपना ये जो खाने पीने की चीज़ें या जिस तरह हमारे दवाइयों के हवाले में उनके रिलेटेड जो फैक्ट्रीज काम कर रही थी, दे आर ओपन। सो आई थिंक व्हाट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि हमें यूनिफॉर्म तरीके से हम सभी काम कर रहे हैं, सबके साथ सारा सलाह मशवरा होता है, और सलाह मशवरा जब ख़त्म होगा तो मेरा ख्याल है जब हम ख़त्म करेंगे तो तकरीबन सब इकट्ठे ही करेंगे। अभी तो सबका यही ओपिनियन है
کہ کچھ عرصے کے لیے ہمیں لاک ڈاؤن کنٹینیو کرنا چاہیے. اور یہ جو چیف جسٹس صاحب نے آج آبزرویشن دی ہے جہاں پہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو مشیر صحت ہیں ظفر مرزا صاحب ان کو برطرف ہو جانا چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ جو مشیر ہیں وہ خود بڑے کرپٹ ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اچھی طریقے سے حکومت فارم نہیں کر رہی, ایک یونائٹڈ فرنٹ نہیں دے رہی, ایک صبح کچھ اور کہہ رہا ہے, دوسرا صبح کچھ اور کہہ رہا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں, چونکہ ابھی یہ کیس 2 دن تک ملتوی ہو گیا ہے مگر آبزرویشنز تو آ گئی ہیں. دیکھیں میرا خیال ہے کہ ظفر مرزا صاحب بہت محنت کر رہے ہیں. یہ بات کہنا مجھے تو نہیں پتا کہ کس بات کی کرپشن کی وہ بات کر رہے ہیں. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ پہلے دن سے سارے کہہ رہے تھے کابینہ کے اندر کچھ مشیر ہیں, وزیر ہیں جو کرپٹ ہیں. اب دیکھیں نا, کچھ مشیر کچھ وزیر, اب یہ تو مجھے نہیں پتا کن کے بارے میں وہ ذکر کر رہے ہیں. میں تو جہاں تک سلسلہ ہے اپنا, میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ اس وقت پنجاب کے اندر بہت حد تک ایک سچویشن کو ہم نے کافی حد تک کنٹرول کیا ہوا ہے. اگر ہم نمبر آف کیسز بھی آپ دیکھ لیجئے تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا صوبہ ہے, 11 کروڑ کے عوام کا, 2667 کیسز آئے ہیں. سب سے زیادہ ٹیسٹ بھی اسی صوبے نے کیے. ابھی تک ہم 39,856 کیسز جو ہیں ٹیسٹ جو ہیں وہ کر چکے ہیں. اور فرٹیلیٹی مورٹالٹی ریٹ بھی کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھیں تو 24 ڈیتھس ہوئی ہیں. تو میرا خیال ہے سچویٹڈ ٹو کوائٹ این ایکسٹینٹ از ان اے کنٹرولڈ مینر. تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو زائرین ہیں, پھر اجتماع والے ہیں. تو اگر میں اوور آل پکچر دیکھوں تو میرا خیال ہے سچویشن کافی کنٹرولڈ ہے. اور چیف جسٹس صاحب کی وہ تو کہہ سکتے ہیں ہر چیز, لیکن آئی تھنک I would have a different opinion about how the conditions are. ڈاکٹر صاحبہ ایک بات اور واضح کر دیجئے کہ ڈیلی بنیادوں کے اوپر پنجاب کتنے لوگوں کا ٹیسٹ کر رہا ہے اور کیپیسٹی کتنے کی ہے, آگے یہ بڑھے گی کہ نہیں؟ جی بالکل, کیپیسٹی تو ہماری بڑھ گئی ہے. کل اور آج کے درمیان in 24 hours we did 2000 ٹیسٹ, 2000 ٹیسٹ کیے گئے. اور تبھی ابھی آپ تعداد آپ کو میں نے بتائی ہے تقریباً 40,000 کے پاس پہنچ گئی ہے. اور ہم آہستہ آہستہ اس کی کیپیسٹی جو ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے کے اینڈ تک 5,000 تک لے جائیں گے. سائرہ صاحبہ آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتی ہیں؟ یاسمین راشد صاحبہ بات درست کر رہی ہیں کہ اب تو مکمل لاک ڈاؤن ہے اور کہیں نہ کہیں کوارڈینیشن بھی اب نظر آ رہی ہے. آج بھی وزیر اعظم نے کہا کہ اگر ہم لاک ڈاؤن کا فیصلہ کریں گے تو اکٹھے مل کے کریں گے. اور سندھ نے بھی اب یہ بات واضح کر دی ہے کہ جی اب اگر لاک ڈاؤن ہونا ہے تو پھر وفاق کو لیڈ کرنا ہوگا. تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو سٹیٹمنٹ آج آبزرویشن چیف جسٹس صاحب نے دی تھی اٹ واز اے لٹل انفیئر؟ تھینک یو منیزے. سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گی. یہ کنفیوژن کہاں سے ہوئی اور یہ جو امپریشن ہے کہ کلیئرٹی نہیں ہے یا یونیفارمٹی نہیں ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی وزیر اعظم صاحب نے کون سے خطاب کیا جو ان کو بہت شوق ہے, اور انہوں نے بہت کلیئر کہہ دیا اور کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ گھبرانا نہیں ہے اور ہم لاک ڈاؤن نہیں کر رہے کیونکہ پاکستان جیسا ترقی پذیر ملک یہ افورڈ نہیں کرتا. 2 دن بعد پنجاب جہاں ان کی اپنی حکومت تھی, سندھ اس سے پہلے کر چکے تھے اور سندھ گورنمنٹ کے لاک ڈاؤن کو وہ کرٹیسائز کر چکے تھے. نہ صرف وہ بلکہ ان کے سارے ترجمان جو رات کو ٹاک شوز پہ آتے تھے. اس کے بعد کیا ہوا, پنجاب میں ہو گیا, کے پی میں ہو گیا, گلگت بلتستان میں ہو گیا. اب جس ایشو کی طرف ہم بھی بار بار اٹھا رہے تھے وہ یہ تھا اٹ واز ناٹ اونلی لاک ڈاؤن. کوئی بھی اسٹریٹجی جو آپ نے کرنی تھی اس وائرس کی وہ پھر آپ کو اکٹھی کرنی تھی. آپ امریکہ جیسے ملک میں دیکھیں کہ پہلے نیو یارک کا جو گورنر تھا وہ اکیلا بات کرتا تھا, الٹیمیٹلی جو ٹرمپ اور ان کے جو NIH کے جو ان کے تھے ہیڈ وہ ان کو آنا پڑا. دیکھیں اس وقت جس چیز کی کمی لگ رہی ہے نا وہ وفاق پہ وزیر اعظم صاحب کے ایک لیڈرشپ رول کی کمی ہے. آپ نے سپریم کورٹ کی آبزرویشن کو کہا, وہ ڈاکٹر مرزا ٹیکنیکل آدمی ہے, وہ بیچارے جتنے جوگے ہیں محنت کر رہے ہیں. دیکھیں ان کا ہیلتھ منسٹر عمران خان ہے, میں MOS رہ چکی ہوں, مجھے پتا ہے کہ جب آپ کا فیڈرل منسٹر پرائم منسٹر ہوتا ہے تو پھر آپ انڈر ڈائریکشن کام کرتے ہیں. مطلب مجھے پوری انڈیپینڈنس تھی لیکن جو پالیسی ڈیسیژن تھے یا بڑے فیصلے ہوتے تھے, فائنینشیل ہوتے تھے, باقی وہ ان کو کرنی ہے. تفتان کے بارڈر میں جو کچھ ہوا کیا اس میں پرائم منسٹر ہیلتھ منسٹر انوالو نہیں تھا؟
اور یہ جو بارڈر ہوتا ہے نا، یہ وفاقی حکومت کی انٹیریئر منسٹری امیگریشن FIA ان کے انڈر آتا ہے. جو وہاں کی اسکریننگ اور ٹیسٹنگ ہے وہ منسٹری آف ہیلتھ کے اندر آتی ہے. سو ان پہ جو بھی ان کی آبزرویشن تھی سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کی، وہ انہوں نے اس کیس کو بڑی عرصے دیکھا. مجھے ایک چیز نہیں صرف مگر لگ قطع رہی ہے، کلامی معاف سائرہ صاحبہ، بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کی حکومت بھی تنقید کرتی رہی ہے، آپ لوگ بھی جوڈیشل ایکٹیوزم کے مارے ہوئے لوگ ہیں. فرحت اللہ بابر صاحب نے بھی جوڈیشل اوور ریچ کی بات کی ہے، اور آپ کی جو حکومت ہے ان کو بھی بھگتنا پڑا جوڈیشل ایکٹیوزم کو. تو آپ نہیں سمجھتی کہ اس کیس کے اندر ایگزیکٹو کو اپنا کام کرنا چاہیے اور کرنے دینا چاہیے، اور جو جتنے بھی اس طرح کے فیصلے ہیں وہ ایگزیکٹو کے اوپر چھوڑ دینے چاہیے؟ منیزے میں آپ سے 100% ایگری کرتی ہوں. ہم نے یہ بھگتا ہوا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں ان کی حکومت اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ کوئی بھی جب اس طرح کی چیز آتی ہے نا تو ہم اس پہ بغلے نہیں بجاتے، بلکہ میں نے بات کی وہ آپ نے شاید اس پہ غور نہیں کیا کہ جو ظفر مرزا صاحب ہے نا، ان کو ہٹانا رکھنا یہ حکومت، اور ان کی جو پرفارمنس ہے بدقسمتی سے اگر وزیر اعظم صاحب جج نہیں کرتے. اس سے پہلے کیا ہوا؟ انہوں نے ابھی بھی کرپشن کی باتیں کی، انہوں نے کہا کئی مشیر وزیر کرپٹ ہیں، ان کے پہلے جو ہیلتھ منسٹر تھے وہ کرپٹ تھے، ان کو ہٹایا. کیا ہوا؟ ابھی بھی جو سکینڈل نکلا ہے چینی کا اور آٹے کا، اس کے بعد کیا ہوا؟ چلیں اس کے اوپر مطلب نہیں جاتے سائرہ صاحبہ، چونکہ لیکن یہ میں آپ سے ایگری کرتی ہوں کہ گورننس اور اپوائنٹمنٹ آف منسٹرز، مشیر وزیر، یہ پرائم منسٹر کی، یہ حکومت کی ثوابدید ہے اور یہ انہی کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے مرتضیٰ بہاب صاحب، ٹھیک ہے جی، آئی گیٹ یور پوائنٹ. سائرہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جو بک ہے اٹ سٹاپس ود دی پرائم منسٹر، ان کا یہ کہنا ہے. مگر دیکھیے ایک طریقے سے اب یاسمین راشد صاحبہ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے جو بازی میں ہوا سو ہوا، اب موونگ فارورڈ تو ہم اکٹھے مل کے اپنے امپورٹنٹ فیصلے لیں گے. اب سوال یہ ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں ان کو یہ کرونا وائرس کے وہ شکار ہو رہے ہیں، چاہے وہ پنجاب ہو چاہے وہ سندھ ہو. کیا PPEs ڈاکٹرز کو نہیں مل رہی؟ کیا اس کی قلت ہے؟ اس کو کیسے پر کریں گے؟ اس مسئلے سے کیسے لڑیں گے آپ؟ منیزہ، میں پہلے تھوڑا جو یاسمین راشد صاحبہ نے ایک بات کی تھی اس کے بارے میں اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتا ہوں. دیکھیں میں پرسنلی معترف ہوں یاسمین صاحبہ نے جس طریقے سے محنت کی ہے پنجاب میں سچویشن سنبھالنے کے لیے. تو میں بحیثیت شہری کے میں سمجھتا ہوں میرے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ اچھا کام کریں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور یاسمین بیوی نے جس طریقے سے محنت کی ہے میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ اسی طریقے سے وہ اگر آگے بڑھیں تو انشاءاللہ ہم سب مل کر کرونا کی وبا کو قابو پانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے. لیکن میں آپ کو دقت ذرا بتاتا ہوں منیزے، جو ابھی یاسمین بیوی کہہ رہی تھیں کہ اس وقت تمام صوبے سیم پیج پہ ہیں، اس پہ میں تھوڑا سا بڑے احترام کے ساتھ اختلاف کروں گا. بیکاز پنجاب نے سب سے زیادہ ایگزیمشن دی ہوئی ہیں، تقریباً 36 انڈسٹریز ہیں جس کو پنجاب نے ایگزیمشن دی ہے، جس کے اندر ٹیکسٹائل ریلیٹڈ بھی ہے، ایکسپورٹ ریلیٹڈ بھی ہیں، اسپورٹس گڈ ریلیٹڈ انڈسٹریز بھی ہیں، کچھ فارماسیوٹیکل ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں، ان کو بھی ایگزیمشن دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایگزیمشنز ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھ کے دینے کی ضرورت ہے. بیکاز اگر ایک صوبہ وہ ایگزیمشن دے گا تو باقی تینوں صوبوں کے اوپر اور فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر بھی وہی پریشر پڑے گا کہ جی آپ بھی وہ ایگزیمشن دیں. اور ہمیں بحیثیت سندھ گورنمنٹ کے بڑا پریشر ہے فرام دی انڈسٹریز کہ جی پنجاب ایگزیمشن دے رہا ہے، آپ کیوں نہیں ایگزیمشن دے رہے. تو میں سمجھتا ہوں جتنی بھی محنت یاسمین صاحبہ کر لیں، ہم سب کر لیں، لیکن اگر آخر میں جو بنیادی مقصد ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کرنا، آئسولیشن کرنا، سوشل گیدرنگز کو پریونٹ کرنا، اگر وہ چیزیں صحیح طریقے سے نہیں ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں ہماری تمام اسٹریٹجی ہے وہ فیل ہو جائے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بہت ضروری ہے کہ تمام صوبے فیڈرل گورنمنٹ سیم پیج پر. اور اس لیے آج وزیر اعلیٰ سندھ نے پرائم منسٹر کے سامنے بھی تمام وزرائے اعلیٰ کے سامنے یہی پوائنٹ رکھا کہ جی جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ تمام صوبوں کو فیڈرل گورنمنٹ کو مل کے کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے تاکہ اس کی ایفیکسی کہیں پر بھی کمپرومائز نہ ہو. نہیں مگر مرتضیٰ جو آپ بات کر رہے ہیں نا بڑی اہم بات ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی انڈسٹریز کو چھوٹ دی گئی ہے، وہ شاید اس لیے بھی دی گئی ہے چونکہ ایک خدشہ ہے کہ اگر نہیں دی جائے گی تو پھر جو مزدور طبقہ ہے وہ بھوکا مر جائے گا. یاسمین راشد صاحبہ ایم آئی رائٹ؟ یہ کہنا چاہ رہی ہوں ہز کنسرن از ایبسلیوٹلی کریکٹ. میں اس بات پہ یقین کرتی ہوں کہ بھئی اگر ہم نے کچھ انڈسٹریز کو چھوٹ دی ہے تو ان کے لیے بھی دینا ضروری بنتی ہے. لیکن میں امپورٹنٹ بات آپ کو بتاتی چلی جاؤں، کچھ ایسی انڈسٹریز ہیں
ان کو اگر ہم نے نہ چھوٹ دیں، فار ایگزامپل فوڈ انڈسٹریز جو ہیں یا اگر فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہیں یا دیکھیں کچھ ٹیکسٹائلز والوں نے ہمارے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ دے آر میکنگ PPEs یعنی پروٹیکٹیو اکوپمنٹ جو ہے اس کے اندر انہوں نے کام کرنا شروع کیا ہے وچ از ویری امپورٹنٹ. آپ کو آفٹر آل جس طرح ہمیں ڈاکٹرز کو پروٹیکٹیو اکوپمنٹ دینا ہے، آل دوز پیپل آر ورکنگ آن دا فرنٹ لائن، ان کو پروٹیکٹیو اکوپمنٹ. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ اٹس اے ویری وہ کہتے ہیں ٹائٹ روپڈ ایکٹ ہے اس وقت ہمارے پاس. وی ہیو ٹو ڈو اے بیلنسنگ سچویشن کہ اس وقت ہمیں ہر چیز کو انالائز کر کے دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کے پاس تو اس طرح کے وسائل نہیں ہیں جس طرح ڈیولپ ملکوں کے پاس ہیں. تو ہم کب تک یہ اپنا لاک ڈاؤن کنٹینیو کریں گے؟ کیا کچھ ہم ڈھیل دے سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو روزگار چلنا شروع ہو جائے؟ دیکھیں اس وقت فصل کٹائی ہو رہی ہے، فصل کٹائی شروع ہو گئی ہے سندھ کے اندر بھی اور پنجاب کے ساؤتھ میں بھی شروع ہو گئی ہے. امپورٹنٹ ہے کہ یہ فصل کٹائی جو ہے یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے، دس از دا فوڈ وچ از گوئنگ ٹو بی دیئر فار یو فار دا ریسٹ آف دا ایئر. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے مریض الحمدللہ ریکور ہو کے گھر کو بھی جا رہے ہیں. تو امید ہے کہ اگر ہم کچھ عرصہ اور یہ اپنا لاک ڈاؤن مینٹین کریں گے تو ہم اپنا کرو فلیٹن کر سکیں گے. the number of people coming into the hospital. وہ تو آپ کی لاجک سمجھ میں آ رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ، وہ آپ کی لاجک سمجھ میں آ رہی ہے، مگر ایک جواب میں مرتضیٰ صاحب کی جانب واپس جاتی ہوں اس لیے چونکہ انہوں نے جو بات اٹھائی ہے وہ ضروری ہے اس کو ایڈریس کرنا. ڈاکٹر صاحبہ نے فوڈ ریلیٹڈ میڈیکل ریلیٹڈ اکوپمنٹ کی بات کی نا، فیکٹریز کی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ چاروں صوبوں میں ان کی ایگزیمپشن ہے، کل ذرا سا بھی اختلاف نہیں کرا. لیکن میرا اختلاف اس بات پہ ہے کہ اگر فیصلہ فیڈرل گورنمنٹ یہ کرتی ہے کہ جی ملیریا ریلیٹڈ جو ادویات ہیں ان کی ایکسپورٹ فیڈرل گورنمنٹ سٹارٹ کر دے، اگر اس سچویشن میں جب فوڈ سیکیورٹی ایک بڑا میجر پرابلم پاکستان میں آ سکتا ہے، اگر فیڈرل گورنمنٹ یہ فیصلہ کرے فوڈ ریلیٹڈ ہم ایکسپورٹ سٹارٹ کر دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں ہم اپنے آپ کو ایک رسک، ایک ایونچوالٹی کے اوپر ایکسپوز کر رہے ہیں. جو اسینشل آئٹمز ہیں ان کو بالکل ایگزیمپٹڈ ہونا چاہیے، بٹ وہ اسینشل آئٹمز کون سے ہیں؟ جیسے فوڈ سے ریلیٹڈ چیزیں ہو گئی، ادویات سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی. لیکن اگر آپ باقی چیزوں کو کھولنا شروع کر دیں گے تو پھر ایک بڑا پرابلم ہو جائے گا. اور میں آپ کے ساتھ وہ لسٹ شیئر کر سکتا ہوں جو 3 اپریل کو پنجاب گورنمنٹ نے نوٹیفائی کی تھی، جس کے اندر 36 سیکٹرز کو انہوں نے ایگزیمپشن دی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یونیفارم پالیسی اگر پاکستان بھر میں ہوگی تو زیادہ ایفیکیسی رہے گی. ادروائز میں بتاؤں آپ کو، جتنی نوبلٹی کے ساتھ یاسمین بی بھی ایفرٹس کر لیں، جتنی محنت ہم کر لیں، تیمور جھگڑا صاحب کر لیں، جام کمال صاحب کر لیں، وہ تمام محنت رائے گا جائے گی. بیکاز آخر میں دیکھیں اٹ از سوشل ڈسٹینسنگ وچ ول ورک. یاسمین بی بھی نے خود اپنے آرگیومنٹ میں یہ کہا کہ ہم جو فگرز آ رہے ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، ہمارے یہاں لوگ صحت یاب ہو رہے ہیں. دیٹ شوز کہ ہم نے جو لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا تھا وہ درست تھا. اچھا ایک بات مجھے اگر آپ دونوں سمجھا دیں مرتضیٰ، ایک بات مجھے دونوں سمجھا دیں. دیکھیے نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں تو جو ہیں آپ کے وزیر اعلیٰ یا اعلیٰ سطح کے اوپر فیصلے کیے جا رہے ہیں، مگر چونکہ آپ گراؤنڈ کے اوپر ہیں، آپ کی وزیر صحت بھی گراؤنڈ کے اوپر ہیں، تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسا ادارہ ہے یا آپ کے پاس کوئی ایسا میکنزم ہے جسے یاسمین صاحبہ اور آپ براہ راست یا آپ کے جو ہیلتھ منسٹر ہیں وہ براہ راست بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے یہ جو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں صرف وزیر اعلیٰ سندھ نہیں بیٹھتے، ان کے ساتھ ہماری ہیلتھ منسٹر صاحبہ بھی بیٹھتے ہیں اور بیوروکریسی کے جو کنسرنڈ افسران ہیں وہ بیٹھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیول پر کوآرڈینیشن ہو سکتی ہے، دیٹس ناٹ این ایشو. But I think federal government as the elder brother, as the senior partner has to play that leading role کہ سارے ملک کو کس سمت میں آپ آگے لے کر بڑھیں گے. اگر فیڈرل گورنمنٹ یہ کام نہیں کرے گا تو کنفیوژن رہے گی، اور کنفیوزنگ نیریٹو میں سمجھتا ہوں لاک ڈاؤن کو کمپرومائز کر رہا ہے. ٹھیک ہے سائرہ صاحبہ، آپ چونکہ وفاق کے اندر رہ چکی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر آگے بڑھنا ہے اور یونیفارم فیصلے کرنے ہیں، انڈسٹری کو کھولنا بھی ہے، لاک ڈاؤن کو کیسے ختم کرنا ہے، اس کے فیصلے کہاں ہو سکتے ہیں؟ کیا کاؤنسل آف اکنامک انٹرسٹ میں ہوں گے؟ کیا نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں ہوں گے؟ اور اگر ہوں گے تو کون سے فورم پہ ہوں گے، کس تحت ہوں گے اور ہونے چاہیے؟ دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ CCI میں ہوگا، اور ہم نے یہ کہا بھی کیونکہ وہاں پہ سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں اور ان کو جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ ایک بتائیں. دیکھیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے احساس پروگرام کی ڈسٹریبیوشن کرتے وقت وہ پیسے جو یہ ہر مہینے دیتے تھے اس کو ایک تماشا لگا کے 3 مہینے کے پیسے روک کے کیا.
آپ کے پاس بھی منیز وہ ویڈیوز آئی ہوں گی کہ جی وہ ہمارے پاس پوری فوٹیج موجود ہے, رپورٹ بھی موجود ہے. آپ سوچیں نا یہ کس نے کیا, یہ حکومت نے کی. ادھر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یاسمین راشد صاحبہ بریک سے پہلے سائرہ افضل طارر صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ احساس پروگرام کی وجہ سے اتنے زیادہ لوگ ان کو آنا پڑا ان 1700 سینٹرز کے اوپر اور سوشل ڈسٹنسنگ کا تہس نہس ہو گیا. بات تو وہ درست کر رہی ہیں, اس لیے چونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, اس کے ڈھانچے کو آپ استعمال کر کے وہی رقم جو ہے وہ لوگوں تک یا خواتین تک پہنچا سکتے تھے, مگر آپ نے یہ نہیں کیا. اور جہاں ایک طرف سے حکومت کہہ رہی تھی کہ لوگ گھروں سے نہ نکلیں, سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کریں, وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کس قسم کی خبریں آئیں. بہت سارے خواتین جو ہیں وہ ان کو وہاں پہ آنا پڑا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا کہ ملتان کے اندر ایک خاتون اپنا دم بھی توڑ گئی. میرا خیال ہے کہ اس کا جواب تو ثانیہ نشتر بہتر دے سکیں گی. آپ کو پتہ جب بھی کوئی چیز کی جاتی ہے ایٹ ٹائمز یو ہیو اے پرابلم ریگارڈنگ اٹ, پرٹیکولرلی جس طرح کی انسیکیورٹی لوگوں کے اندر آئی ہوئی ہے. اب امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ میرا خیال ہے ہم بجائے اس چیز کو اپریشیٹ کرنے کے کہ اس اتنا بڑا اس وقت ڈسٹریبیوشن پیسے کے اتنی بڑی رقم جو ہے ایک بات آپ سے ضرور کروں گی, چونکہ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں. اب آپ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جی سوشل ڈسٹنسنگ کسی طرح رہے نہیں, تو آپ کے کام میں یا آپ کے ادارے کے اندر مداخلت ہوتی ہے. تو اگر لوگ آ جاتے ہیں سڑکوں کے اوپر یا ان پوائنٹس کے اوپر اور سوشل ڈسٹنسنگ نہیں مینٹین ہو پا رہی, تو پھر آپ کے لیے زیادہ پرابلمز کریٹ ہوں گی نا, چونکہ آپ تو وزیر صحت ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اسی کے اوپر بھی ہے ورکنگ آن اٹ ٹو سارٹ آؤٹ سچویشن. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پنجاب کے اندر جس کے اوپر ابھی بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہی ہے, اس وقت ہم لوگوں نے 3800 بیڈز مقرر کیے ہیں صرف کورونا کے پیشنٹس کے لیے. ہمارے اس وقت جو کوارنٹین سینٹرز ہیں they can home more than 28,000 people. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہر قسم کی سہولت سب ہاسپٹلز کے اندر موجود ہے. ہم نے مخصوص کیے میں ہسپتال اس وقت آپ کے سامنے ہیں کہ وی ہیو اسپیسیفک ہاسپٹلز ورکنگ اونلی فار کرونا. جس طرح لاہور جیسے شہر کے اندر آپ کا میو اسپتال, پی کے ایل آئی, اور اس کے بعد جو ہمارا ایکسپو سینٹر ہے دیٹ از ورکنگ. تو میرا خیال ہے واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از کہ اس وقت بجائے ہم ایک دوسرے پہ تنقید کریں, وی نیڈ ٹو look at what we are trying to do. ابھی بات کر رہی تھی سائرہ بیگم کے ہم لوگوں کو اکٹھا کر لینا چاہیے. ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ ہم سارے منسٹرز کو ایک ایک ڈسٹرکٹ دیا ہوا ہے. I've got لاہور ڈسٹرکٹ with me. جتنے مخیر حضرات اور جتنی NGOs کام کر رہی ہیں they are all working in a coordinated effort with me. نہیں مگر یاسمین صاحبہ ایک سوال کا جواب ضرور دیں کہ اب 80 سے زیادہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس جو ہیں ان کو کرونا وبا ہو گئی ہے, کووڈ پازیٹیو ہو گئے ہیں, تو پی پی ایز کیوں نہیں دی جا رہی؟ نہ سندھ میں دی جا رہی ہیں. میں مرتضیٰ صاحب سے بھی میرا خیال ہے سب سے بڑی بات اس میں نہیں میرا خیال ہے پہلے تو لیٹس بی ویری کلیئر, ڈاکٹرز آر لائک اینی ادر ہیومن بینگز, وہ بھی وائرس سے اتنا ایکسپوز ہوتے ہیں. اس وقت آپ کے جو وائرس سے جو ڈائریکٹ فرنٹ لائن پہ جو کووڈ پیشنٹس کے ساتھ کام کر رہے تھے, دے آر ٹوٹل 6 ڈاکٹرز who are exposed all over پنجاب. ٹھیک ہے, اس کے بعد جیسے فار ایگزامپل ملتان کی میں آپ کو بات بتاؤں, جو ڈاکٹر صاحب ایکسپوز ہوئے ہیں وہ he was working in the dialysis department in the urology, اور وہاں کورونا کے پیشنٹس نہیں جاتے. ایک اور پیشنٹ جو ریگولر پیشنٹ تھے وہاں تشریف لائے جو اپنی ریگولرلی ڈائلسس کروایا کرتے تھے. نہیں مگر ڈاکٹر صاحبہ قطب نامی چائنیز نے بھی یہ کہا ہے, ووہان سے یہ رپورٹ نکلی ہے کہ جوتوں سے بھی آ رہا ہے, اور ان کے جو پیرامیڈکس ہیں ان کے جوتوں سے پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ تو سارے پاکستان کو تو آپ پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ نہیں پہنا سکتے. اسی طرح سارے ڈاکٹر جو اسپتالوں میں کام کرتے ہیں all doctors do not require a protective equipment. ورنہ میں ہاسپٹلز میں موو کرتی ہوں یا نہیں موو کرتی, آپ دیکھتی ہیں نا مجھے موو کرتے ہوئے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جو فرنٹ لائن پہ لوگ ہوتے ہیں جو ورک کر رہے ہیں ان کو لیول 3 کا پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ دیا جاتا ہے, اور ہم نے جتنے ہاسپٹلز ہمارے کووڈ وائرس کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان سب کو پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ دیا گیا ہے. اب جو یہ ڈاکٹر صاحب ایکسپوز ہوئے ہیں, انہوں نے یہ اکیلے ایکسپوز ہوئے, ان کی وجہ سے باقی وارڈ کے لوگ جن کا کووڈ پیشنٹس کے ساتھ کوئی کام نہیں تھا, they were exposed to this colleague.
250 people have been screened اور اس میں جو ٹوٹل نمبر آف ڈاکٹرز ہیں وہ 15 ہیں جو ایکسپوز ہوئے اور وہ کرونا پازیٹیو ہیں، باقی سب کے سب نیگیٹو ہیں. 2 پیرامیڈکس نہیں مگر رحیم یار خان میں بھی تو ڈاکٹر ایکسپوز ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیں منیجے یہ تو دیکھیں ایک سیکنڈ، کیا آپ کا خیال ہے چائنا میں، ایک سیکنڈ، چائنا میں ڈاکٹرز نہیں ایکسپوز ہوئے، امریکہ میں ڈاکٹرز نہیں ایکسپوز ہوئے؟ I think the question really is کہ کیا PPE ان ڈاکٹرز کو دیا جائے گا کہ نہیں، کیونکہ this is what جی that is the میں آپ کو question. یہ بتاؤں protective equipment، جی I'm telling you and I think Murtaza will also agree with me, protective equipment has been given to all doctors working on the front line, whether they're working in emergency or they're working in intensive care یا جو کورونا وائرس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. سندھ کے اندر بھی ڈاکٹرز جو ہیں ان کو بھی کووڈ پازیٹیو ہوا ہے. 50 ڈاکٹرز پیرامیڈکس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرونا وبا سے متاثر ہوئے ہیں. کیا سندھ حکومت ان کو PPE فراہم نہیں کر سکتی؟ مسئلہ کہاں ہے؟ منیزہ پہلے میں یہ جو 50 کا نمبر ہے اس کی تھوڑا تردید کرنا چاہوں گا کہ یہ نمبر درست نہیں ہے. جہاں تک ڈاکٹرز کو، آپ کا پیرامیڈیکل سٹاف کو پروٹیکٹ کرنے کا تعلق ہے، میں 100% آپ کے سوال سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارا پہلا بنیادی ترجیح جو ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ڈاکٹرز کو، پیرامیڈیکل سٹاف کو جتنا سیکیور کریں گے، جتنا پروٹیکٹ کریں گے، اتنا وہ کمفرٹیبلی کام کر پائیں گے اور اپنے پیشنٹس کو لک آفٹر کر پائیں گے. ہمیں PPE کی شارٹیج میں سمجھتا ہوں ملک بھر میں ہے، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. لیکن اب اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ لوکلی PPE ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے، مینوفیکچر ہونا شروع ہو گئے. ایک بڑی کوانٹٹی سندھ گورنمنٹ نے آلریڈی PPE کی آرڈر کر دی ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ کے سخت احکامات ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اس کو پرائیورٹائز کر کے چلنا ہے. تو تقریباً 1 ملین PPEs ہم نے آرڈر پلیس کر دیا اس کا، اور اس کی ڈیلیوری ہوپ فلی بائی دی اینڈ آف دس ویک آنی شروع ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آر آبجیکٹو از ویری کلیئر کہ ہمیں ڈاکٹرز کو، پیرامیڈیکل سٹاف کو سیکیور کرنا ہوگا، ان کو سیکیورٹی فراہم کرنی ہوگی. جب تک وہ سینس آف سیکیورٹی ان کے پاس نہیں ہوگی وہ اپنی خدمات نہیں دے پائیں گے. اگر ماضی میں کوئی چیز نہیں ہوئی تو میں بحیثیت حکومت کے ترجمان کے ان سے معذرت کرتا ہوں اور ان کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ ان کی اس تکلیف میں سندھ گورنمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ان کو کمپلیٹلی سیکیور کریں گے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو PPEs آپ منگوا رہے ہیں، کیا آپ کے پاس فلائٹس ہیں ان کو لانے کے لیے؟ اور میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ ہیلتھ ایمرجنسی لگانا بہت ضروری ہے تاکہ جو وفاق کی طرف سے جو فیصلے ہوں وہ پورے ملک کے اوپر حاوی ہوں. اس کو واضح کر دوں کہ اب ہم فی الحال PPEs کو امپورٹ نہیں کر رہے اور اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ انٹرنیشنل ایئر ٹریفک بند ہے، فریٹ ڈیلیور ہو نہیں پا رہا، تو اس کی وجہ سے ڈیلیوریز ہو نہیں پا رہی. لوکل مینوفیکچررز نے کچھ سیمپل ہمیں پریزنٹ کیے تھے، ہمارے جو ڈاکٹرز تھے، ایکسپرٹس تھے، ان سیمپلز کا جائزہ لیا، اس کا اپروول دیا ہے. اس کے اندر وہ تمام جو انٹرنیشنل اسپیسیفکیشن ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی ڈیٹیلز طے کی گئی ہیں اور آرڈر پلیس کر دیا گیا ہے. تو یہ باہر سے نہیں، ان کو لوکلی مینوفیکچر کیا جا رہا ہے صوبہ سندھ کے اندر. ویلکم بیک ناظرین. سپاٹ لائٹ ہے کووڈ کرائسس کے اوپر، اور اب یہی سوال پوچھنا بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اگر لاک ڈاؤن ہونا ہے تو کس قسم کا ہونا ہے اور کب تک ہونا ہے؟ اگر لاک ڈاؤن ہونا ہے کتنی دیر تک ہونا ہے اور اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کون طے کرے گا اور کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں منیزے، ایون یاسمین صاحبہ جو بات کر رہے تھے وہ سب اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ پریونشن جو ہے نا وہ اس بیماری کا حل ہے کہ آپ جتنا اوائڈ کر سکیں گے اس کو، آپ اپنے لیے بریدنگ سپیس کریٹ کر سکتے ہیں. اور وہ بریدنگ سپیس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو نمبر آف پیشنٹس ہیں وہ ریکور کرتے جائیں گے، اور جب نمبر آف پیشنٹس ریکور کر رہے ہیں بڑے تناسب سے اور نئے پیشنٹس اس تعداد سے نہیں آ رہے، تو آپ کا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کو بریدنگ سپیس ملے گی کہ وہ آپ کو کیٹر فار کر سکے، آپ پیشنٹس کو ٹریٹ کر سکیں. میں سمجھتا ہوں اس لاجک سے سب اتفاق کرتے ہیں، اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن، ایفیکٹو لاک ڈاؤن ناگزیر ہے. اس کے اوپر ہم تمام اسٹیک ہولڈرز کو، تمام پروونشل گورنمنٹس کو، فیڈرل گورنمنٹ کو متفق ہو کے ایک کامن اسٹریٹجی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ہم اس لاک ڈاؤن کو یقینی بنا سکیں. کیونکہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہو سکتا منیزے کہ ہم لاک ڈاؤن لگا بھی دیں لیکن لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت ہے، لوگ گھوم پھر بھی رہے ہیں، دفاتر بھی کھلے ہوئے ہیں. اگر لاک ڈاؤن لگنا ہے تو اٹ ہیز ٹو بی ایفیکٹو اینڈ میننگ فل، ادروائز وی کین ناٹ اچیو دا ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز.
آل رائٹ، یہ بہت آپ نے اہم بات کی ہے، چونکہ اس وقت یاسمین راشد صاحبہ جو ہم نے لاک ڈاؤن دیکھا ہے پنجاب کے اندر، اس طرح جس طرح یہ بتا رہے ہیں کچھ انڈسٹری ہے اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ کام کریں. دوسری طرف جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ سندھ نے تو بین لگا دیا کہ اجتماع نہیں ہو سکتا، مگر پنجاب جو ہے وہ کتراتی رہی، جس کے نتیجے کے اندر اتنی بڑی تعداد ہو گئی ہے تبلیغی جماعتیوں کی جن کو کرونا وبا ہو گیا ہے. تو اگر لاک ڈاؤن ہونا ہے، آپ بطور ایز اے ڈاکٹر کیا سمجھتی ہیں کس طریقے کا لاک ڈاؤن ہونا ہے اور کب تک ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، جہاں تک میرے سامنے اس وقت جو کیسز آتے ہیں پرٹیکولرلی جو ہاٹ سپاٹس ہیں ان ایریاز کے اندر سخت لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. جہاں جن ڈسٹرکٹس میں حالات جو ہیں بہت بہتر ہیں اور اکا دکا کیس جو ہے وہاں آپ کو تھوڑا سا ایز آؤٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ پنجاب جو ہے ایک بہت بڑا صوبہ ہے اور اس میں دیر از اے ہیوج ڈفرنس بٹوین دا نمبر آف کیسز بینگ پریزنٹیڈ ان ویریس ایریاز. کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں کوئی کیس بھی نہیں آیا. all areas cluster sampling بھی کریں گے and we will be then in a much better position to find out کہ کہاں ہم لوگ تھوڑا سا ایز کریں گے اور کہاں سخت کریں گے لاک ڈاؤن. وہ آپ کا مطلب ہے فصل نہیں کاٹیں گے، اور پھر سب سے بڑی بات ہے وہ فصل کاٹیں گے، وہ فصل پروکیور کریں گے تو آپ کا فوڈ جو ہے، جو فوڈ گرین ہے وہ آپ کے پاس اکٹھا ہوگا. تو مجھے میری بات سنیں، کٹائی کی بار بار بات ہو رہی ہے، باقی چیزوں کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے کٹائی تو جو ہے وہ تو بہت آسانی کے ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ہو سکتی ہے. کھلا علاقہ ہوتا ہے، موسم بھی اس وقت ایسا ہوگا، لیکن ایگریکلچر والے کو ایس او پیز ان کو بتائیں. آپ کو میں بتاؤں منیزے، سب سے بہتر ٹول ان کے پاس ایڈمنسٹریشن ہے، ڈی سی، اے سی، تحصیلدار، پٹواری. دیکھیں میری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب ایک ایسا صوبہ تھا کہ جہاں ہر قسم کا میکنزم موجود تھا. جی سائرہ صاحبہ، اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی یہ بار بار کہہ چکی ہے کہ اگر لوکل باڈیز ہوتی تو معاملات زیادہ آسان ہوتے، لوگوں تک رسائی زیادہ آسان ہوتی. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یاسمین راشد صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ، مرتضیٰ وہاب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. تو ناظرین، آنے والے دنوں میں کیا مشترکہ لائے عمل پاکستان طے کر پائے گا کہ نہیں، اس وقت بہت ضروری ہے کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے اور تمام معاملات کے حوالے سے ایک مشترکہ لائے عمل سامنے آئے تاکہ اس وبا سے مکمل طور پر پاکستان جو ہے وہ لڑ پائے. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.